अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा दे बयान ते सुनो तो दिल नूं चंगा लगे तो लाइक ते चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। कोई खतरा नहीं है। इस्लाम का घर वो है जहां पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डरे कि मैंने ऊंची आमीन की तो ये मुझे धक्के मार के मस्जिद से बाहर निकाल देगा। ये इस्लाम का घर वो है कि जहां भले कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, हाथ बांध के नमाज पढ़े, यूरोप और अमेरिका में कोई ऐसे देख भी नहीं सकता, इसको भी हरासमेंट शुमार होता है। तो मेरे साथ तो ये बात करें तो आप ये कहें कि ये पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और वो इस्लामी मुल्क है, तो मेरा ख्याल है मुसलमान मुल्क में रहने से बेहतर आप किसी इस्लामी मुल्क में रहे। तो सर इसमें ये है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो आपने कहा कि मैं ये बात की नहीं है, तो ज्यादा बेहतर ये नहीं कि आप उस पॉइंट को क्लियर कर दें, ये बजाय कि आप उस बंदे के ऊपर जो है वो आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स चढ़ दौड़े उसके ऊपर कि तुम गलत कह रहे हो, तुम ये वो क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बंदा अगर दलील को सुनता है, मुकालमे को सुनता है, तो क्लैरिटी से कायल हो जाता है। क्लैरिटी की मुझे इसलिए जरूरत नहीं कि ऑलरेडी क्लियर है। और दूसरा, मैंने किस स्टूडेंट को कहा कि उसको गालियां निकाली? आपने तो नहीं गाली। हाँ, देखे मेरे भाई, हर बंदे का है जी सख्त जो वीडियो आई है, उस सख्त वीडियो में कौन सी ऐसी बात है? अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, आप एथिक्स में, अखलाकियात में इस्लाम की रूह से कोई एक जुमला, एक गाली उसमें दिखाएं, फिर मैं आपकी बात मानूं। उस सरकार ने उसने तो हेडिंग बनाई कि इंजीनियर साहब गालियां देने पे आ गए। उसका अपना तो लेवल ये है। आप बताएं अब आप किधर जाएंगे? उसने लिखा है इंजीनियर साहब गालियां देने पे आ गए। तो जो बंदा ये होता है, तो एक बंदा बार बार झूठ बोलने के ऊपर उतरा हुआ है, तो झूठे बंदे को तो कज़ाब कह के उसके 80 कोड़े उसके लिए डिमांड होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं क्लैरिफाई, भाई एक बात मैंने की नहीं हुई है, वो मैंने क्यों क्लैरिफाई करनी है? मैं तो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं। आप भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे पहले बताइए कि उसमें जो सख्त जुबान आप कह रहे हैं, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर शरी कोई गिरफ्त आती है? मैं उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सख्त जुबान की बात करें, कुरान कहता है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। माफ करो तो अल्लाह के हुजूर अजर। अल्लाह ने ऑप्शन दिया, माफ करने का ऑप्शन तो कातिल और मकतूल के केस में भी है, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं नहीं माफ करना चाहता। दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ किसी का जिक्र बुलंद आवाज से पसंद नहीं करता सवाए उसके कि जिस पे जुल्म हुआ। जब आप मेरे पे जुल्म करेंगे और मुझे आप सेकुलर्स का नुमाइंदा कहेंगे, आपको पता है आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उस बंदे को, जिस बंदे के गेटअप से लेके तालीमात तक एक एक चीज कुरान और सुन्नत से है, जिनके स्टेजेस से तुम लॉन्च होते हो, उन्होंने तो अपने बाबों की तालीमात दी, उनको कभी आयत पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिनके तुम फ्रंट मैन बने हुए हो। और मुझे बात कर रहे हो कि मेरा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हर बात कुरान और सुन्नत से हवाला दिखाता है, तो मुझे सेकुलर का नुमाइंदा कह रहे हो। तो अल्लाह करे इस तरह के सारे नुमाइंदे बन जाए, तुम्हारे मौलवी भी बन जाए कि कम से कम वो अपने मरे हुए बुजुर्गों से तो बाहर निकले, रसूलुल्लाह की तालीमात लोगों को बताएं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जब कोई झूठ बोलेगा तो फिर उसका आएगा। तो मैंने अगर उसमें कोई गाली दी है, आप मुझसे गिला करें। अगर मैंने कोई गलत बात की है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे रिबटल करूंगा। बिल्कुल ये ओपन है, करें बात। नहीं, अगर आपके वेल विशर के तौर पे आपको मशवरा दिया जाए कि अगर थोड़ी सी लहजे के अंदर अगर नरमी लेकर आए तो आप उसको कबूल करें। ये एक बात लाद है, इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं। अभी फिलहाल तो जो आप बात डिस्कस करें वो बात सामने रखें, कोई ऐसी मैं जवाब दे देता हूं। उसमें बस वो सेकुलरिज्म के ऊपर वो जो गलत फहमी पैदा हो गई थी, आपने दोबारा भी उसको किया, लेकिन लोग उसको ये कहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेकुलर निजाम के हामी है, जो कि आपने क्लियर कर दिया। यार ये बात मैंने उनकी पॉडकास्ट में भी क्लियर की हुई है, आप जाके खुद सुन लें। ये अब आप जब बार बार किसी को कहते हैं, मसलन ये इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि कादियानियों को भी जिंदा रहने का हक है, उनकी प्रोसिक्यूशन ना करें, सिर्फ उनको दावत दें ताकि वो इस्लाम में आ जाएं। इसके बाद एक बंदा राग लापना शुरू कर दे कि इंजीनियर साहब कादियानियत प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना खतरनाक है आपको पता है? इस मुल्क के अंदर मैं किसी को इजाजत दूंगा कि मेरी लाइफ को वनरेबल करे इस तरह की बातें करके, जो बात मैंने की नहीं है। भाई तुम अगर इसको समझते हो ना ऐसे है, तो तुम अपनी दावत पेश करो। मुझे क्यों गाली देते हो कि मैं ये कर रहा हूं? मुझे क्यों ऐसा कहते हो? मैंने तो वो कहा ही नहीं है। जब तुमने मुझसे डायरेक्ट पूछ भी लिया, मैंने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि ऐसा नहीं, ऐसे है। ठीक है, अब ये कहना कि मेरी बातें लोग इस्तेमाल करते हैं, बातें तो भाई कुरान से भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ईसाइयों को, जो पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा क्रिश्चियंस, ईसाई तो वो बुरा मानते हैं, नसारा जो है पूरी दुनिया के अंदर वो दावत और तबलीग कर रहे हैं ना, कुरान की आयत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को अपनी रूह कहा है। अब आप इसके ऊपर अल्लाह के ऊपर गुस्सा निकालेंगे कि रूह की बजाय कोई और लफ्ज यूज होना चाहिए था। भाई आप कुरान की थीम को समझ लें कि रूह मिन से मुराद क्या है, कि अल्लाह ताला ने उनका जो बाप वाला एलिमेंट था वो मिसिंग था, मां से उनको पैदा किया और जान वालों के लिए निशानी बनाया, इसलिए उनकी रूह को खास अपनी तरफ से करार दिया। वैसे तो सब अल्लाह की रूह है, हमारे अंदर भी अल्लाह की रूह है।
آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو, علمی بات. نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ, یہ تو بےچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہے. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے, ٹھیک ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. علمی جو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے, ان کی بھی ویڈیو ہے, مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی نہیں ایک مشن پہ نہیں چل رہے, نہیں مطلب ہے کہ بہت ساری موضوعات آپ کے مطلب یہ کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں. نہیں کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات ہے, بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھیے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, کسی اور دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی, ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہے وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے تو یہ ان سے جا کے بات کریں نا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس نے ان کو لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھی وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہ کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے ہیں. وہ تو روایتی ملے نہیں ہے, وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا, وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا ساتھ, یہ تو نیچرل چیز ہے. تو وہ بات اب آپ نے جو انداز کے اوپر بات کی تھی, انداز جو ہے نا جب تقریر ہوتی ہے نا اس کا انداز یہی اگریسو ہوتا ہے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اعتراض کیوں نہیں کسی نے کبھی کیا ان کے لہجے کے اوپر؟ ان سے زیادہ کوئی سخت بولتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں کیا, وہ سسٹم کے اندر رہے, مولویوں کو وہ ہضم ہو گئے, ٹھیک ہے, مولویوں کی بھی روزی روٹی چلتی رہی, ان کی گمراہی اس طرح ہی پھیلتی رہی, ڈاکٹر اسرار صاحب پیرلل میں اپنا کام کرتے رہے. میں نے آگے چونکہ فرقوں کو للکارا ہے, ان کو میرا انداز نظر آ رہا ہے. اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسرار کے اوپر اعتراض کریں اور ان سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض کریں جو حضور کی مجلس میں. کیا یہ ایتھکس ہیں کہ نبی بیٹھے اور ایک بندہ بار بار کہ میں تلوار اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ کس کے بارے میں؟ بدری صحابی کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی تھی, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حکم فرمائے بغیر اس طرح بار بار تلوار کو ہاتھ دینا, کیا یہ ایتھکس ہے؟ تو حضرت عمر کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ان کی طبیعت تھی. حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی ان کی طبیعت یہ ہو, اور میں نے اتنی ساری گمراہیاں دیکھی ہوں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ ریکارڈ کرواتے, ہاں انہیں وہاں پہنچاتے جہاں ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں. یہ تو میری شرافت ہے, میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. ان کے بزرگ, یہ جن کے فرنٹ مین ہیں, ان کے بزرگوں نے, احمد بریلوی صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے, اسلام سے نکالا ہوا ہے. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں نا کہ بھی کون سے ان کے جو آئیڈیل بزرگ ہیں ان سے میں زیادہ برا ہوں. تو ان کے بزرگ تو آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف کھڑے ہوئے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا آپ کا خطبہ ہوتا. اب انہوں نے یہ سنا نہیں ہوا, اور میں نے آپ کو سب سے بڑی پریکٹیکل مثال بتا دی ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر اسرار کے اوپر کسی نے کیوں نہیں ان کے انداز کے اوپر اعتراض کیا؟ وہ تو ان کو تو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا. میری تو میمز ہیں بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عمر نو ملے نا تو وہ جتنا مسکرائیں گے نا تو میں ایک پبلک سیشن میں اس سے زیادہ مسکراتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے ان کی منجی نہیں تھی ٹھوکی, میں نے منجی ان کی ٹھوک دی ہے, یعنی جو ان کی چولیں ہلتی تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. میری وجہ سے فرقوں کو ہوا ہے ڈیمیج. اب اس کا غصہ, اس کی چیخیں تو نکلیں گی, یہ وجہ ہے. ادروائز میرے انداز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ان کو. میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں, خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ وابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے, سوروں کے سور ہیں. میں نے تو نہیں کہا وابی سوروں کے سور ہیں. تو کسی کی جرت ہے کہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں بول جائے؟ یہ آپ کے سارے پینٹ شرٹ والے زبان ہے نا ان کی کھینچ لیں مولوی, اتنے ڈرپوک ہیں,
इंजीनियर साहब के सख्त स्टाइल के ऊपर इनको क्या वीडियो रिकॉर्ड कराओ खादिम रिजवी का नाम लेके कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था वाबियों को सूरों के सूर। इनकी जुर्रत नहीं है। ये मतलब ये पैंट शर्ट वाले और ये मम्मी डैडी, ये तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स भी हैं। नहीं, मैं उनको नहीं, मेरे भाई, मैं एक मिनट, आप बिल्कुल मौलवी वाली अप्रोच कर रहे हैं। इस वक्त इल्मी डिस्कशन हो रही है। इल्मी डिस्कशन में देखिए आप सब यार इस तरह ना करें खुदा के लिए। एक बात हो रही है, मैंने उनकी बात की है, आपने बात जो स्टार्ट किया मेरे बारे में किया ना, कि वो आपके बारे में कहते हैं, मैं उन्हीं को रिबटल कर रहा हूं ना। ये अंडरस्टूड है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो चीजों को ना निकालें, इस तरह तो नहीं है ना। मैं जो बात कर रहा हूं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि वो जो इनके फ्रंटमैन बने हुए पैंट शर्ट वाले, मोटिवेशनल स्पीकर हों या और लोग हों जो अपने आप को समझते हैं इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और वो इंजीनियर साहब को एटिकेट सिखाना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा इन मौलवियों के बारे में जो सूरा ने सूर एक दूसरे को कहते रहे हैं, यही बंदे जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके बड़े ने अशरफ अली थानवी ने उस किताब पे साइन किए हुए, जिनके मदारिस में जाके ये दर्स देता है बंदा, जिसमें अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहा है, और कहा है कि ये उस तरह के शैतान है जो अंबिया पे हमलावर होते थे, काफिर का है, ठीक है। और साथ उस किताब का नाम रखा है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। क्या ये बंदा उनके बारे में कहेगा कि इनका अंदाज सख्त था? बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग ने हुसामुल अरमैन लिखी, उसमें लिखा देवबंद वाजिबुल कत्ल है। अहकाम शरीयत में बरेलवियों के इमाम अहमद बरेलवी ने लिखा कि अहले हदीस देवबंद और शिया और कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र करके कहा कि इनका ज़बिया भी हराम है, ये मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। तो क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर पैंट शर्ट पहनने वाले जो समझते हैं कि हम इस वक्त नुमाइंदा हैं यंग जनरेशन के और हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इंजीनियर साहब को एटिकेट सिखा रहे हैं ना? इंजीनियर तो सारों के पीछे नमाजें पढ़ता है, किसी को काफिर नहीं कहता, ठीक है, उसको तो समझाने के लिए आए हैं। इनको समझाएंगे जिन मौलवियों ने दूसरों को काफिर करार दिया, उनके मदारस में जाके उनके फ्रंटमैन बनते हो, कभी उधर बोले इनकी जुबानें खींच लें, ये लोग अपने घरों से बाहर ना निकल सके। ये मेरा हौसला है कि मैंने मौलवियों से टक्कर लिया, ये मौलवियों के खिलाफ कभी कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे। और बहाना पता क्या बनाते हैं कि हमारा जो मैदान है वो ये नहीं वजह यह है कि अगर ये इस्लाम के साथ मुखलिस हैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वो मौलवी है जिन्होंने एक दूसरे को काफिर करार दिया, और आज दो फिरके बन गए हैं इंडिया के दो शहरों के नाम के ऊपर। एक जुमला इनके बारे में नहीं ये लोग बोल सकते, क्यों? वो इनकी जुबानें खींच लेंगे, ये घाट से नहीं निकल सकेंगे। गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इनको मेरी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी एक बंद कमरे में, लाइफ वनरेबल हो जाएगी। लिहाजा ये कह देना इंजीनियर साहब को समझाने के लिए सारे शेर होते हैं, मैं तो किसी को नहीं छोड़ रहा, ना एथियस्ट मुझसे बचे हैं, ना सेकुलर्स बचे हैं, ना मौलवी बचे हैं। मैं सबके साथ इल्मी इख्तिलाफ करता हूं और दिलेरी के साथ करता हूं। पिक एंड चूज नहीं किया हुआ कि अपनी मर्जी की बातें रखी हुई हैं उसी उसूल और मुबादी के ऊपर। जिन लोगों की आप मदारिस में जाके बैठते हो, जिनके आप फ्रंटमैन बने हो, उनके बारे में जुबान ना खोलो, वीडियो में खोलना है। और अभी तो मैं आपकी कैमरे की वजह से क़यामत तक टाइम देता हूं, कभी नहीं बोल सकते, लाइव वनरेबल हो जाएगी। मुझे पता है कितनी सारे को इस्लाम की खिदमत कर देता है। और बात वही है, आप देखें इमरान खान साहब जब निकले थे तो उन्होंने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूं, तो जिहाद में तो लोग शहीद होते हैं, कोई नहीं शहीद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे दूसरी पार्टियों में चले गए। ये ऐसे नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता भाई। ये भी देखें इंशाल्लाह इस जिहाद में शहीद नहीं होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेरे खिलाफ, हाँ, अपने मौलवियों के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं, कोई कटिंग नहीं, सही जाएगा। लेकिन ये कि हम तो खुद कुछ सवाल कर जी करें, मैं तो बैठा हूं। आज हम जाके हम तो फातिह जेलम का स्टेटस नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं हमें मिलता है, लेकिन कुछ लोग आए थे जो फातिह जेलम अपने को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वेरी नॉनसेंस तरीका था वो। कटिंग खैर नहीं होगी। अगले सर में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भेजे, मैं उसमें हम जरा पूछना चाहते हैं अपने मसाइल के हवाले से। एक साथी ने पूछा कि कब्रिस्तान जाने की सिग्निफिकेंस क्या होती है, और जो हम कब्रिस्तान अपने प्यारों के कब्रों पर जाते हैं तो वहाँ जाके जब दुआ पढ़ते हैं तो वो क्या उसको सुनते हैं, क्या उन तक जाते हैं, या हमारा वो वेट करते हैं? इस हवाले से जरा रहनुमाई। देखें कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जो अहले ईमान है उनकी निशानी बताई है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अहले ईमान वो हैं जो अपने से पहले जो लोग मर चुके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो मरे हुए शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का हुक्म अल्लाह ताला ने सूरतुल हश्र में दिया है, ठीक है। उसके बाद जनाजा रख दिया। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं, उनमें से एक ये कि जब वो मर जाए तो उसके लिए जनाजा पढ़ना है, उसमें उसने दुआ करनी है। फिर अबू दाऊद में हदीस है, जब अपने भाई को दफना चुको तो कब्र पे उसकी कब्र के अंदर सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो। और उसके बाद वो चीज है जो आप पूछ रहे हैं, जो आम हालत में है,
یعنی دفنا بھی لیا, سب کچھ ہو گیا, اب جو آپ نے وقتاً فوقتاً جانا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلام ہو تم پہ اے مومنین جو یہاں قبرستان میں دفن ہو, ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے سگنیفیکنس, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا درجہ جنت میں بلند ہوا تو اس شخص نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا. تو مرے ہوئے لوگوں کو ہماری دعاؤں کا نفع پہنچتا ہے, ہم جو صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں اس کا نفع پہنچتا ہے. اب یہ رہ گیا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. نہیں بھائی نہیں سنتے, ہاں پہنچتا ہے, جی پہنچتا ہے. اگر کوئی کہ جی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں, جی دیتے ہیں, تو ہم تو نہیں سن رہے, تو کہتے ہیں نہیں وہ جواب پہنچتا ہے. بالکل یہ برزخی ہے, یہ ان سین بیریئر ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اس فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی. ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے, ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب یہ تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے. صحیح ہے. تو جب ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں ان سے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو کب ہوگی, اس کا کوئی اللہ نہیں. مرتے ہی ہو جائے گی ملاقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے, تو رو پڑی, اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی زندگی میں تو ان سے یہ سوال نہیں پوچھا, لیکن حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ فاطمہ جو میرا حق ہے تجھ پہ کہ میں تیری ماں ہوں, مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت تم سے کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے, اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. وہ انشور کرنے آئے کہ قرآن میں نے اسی طریقے سے لکھوا دیا. اس پہ میں رو پڑی, اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. اس پہ میں مسکرا پڑی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو نبی الاسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو وہ مرتے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی الحمدللہ, تو مرتے ہی ملاقات ہو جائے گی. اور دعا کے وجہ سے سر کیا اس میں ہے کہ بہت سے لوگ, میرا ایک دوست ہے آج کل آپ کو پتا ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایتھیزم ایک فیشن کے طور پہ چل رہا ہے, کہ میرے دوست نے ایتھیسٹ ہونے کی اپنی اس طرف جانے کی وجہ یہ بتائی کہ جو ہمارے یہاں کچھ مقبول وقت ہیں, کچھ مقبول گھڑیاں ہیں کہ جی اس ٹائم پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو میں نے پوری رات اتنے 100 نوافل پڑھے, اتنی دعائیں مانگی, تو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی, اتنے دن میں یہ کرتا رہا. تو اس طرح کے لوگوں کا اس طرح کے لوگوں کی گمراہی کی وجہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ان احادیث کے مطالب ہی ان کو نہیں سمجھائے. دیکھیں فزکس کے پروفیسر نے تو ایمانداری کی کہ آپ کو فزکس سمجھا دی, آپ کو گریوٹی بھی بتائی اور آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی بتا دی, لیکن ہمارے علماء دین نہیں لوگوں کو صحیح بتا سکے کہ دعا کی قبولیت سے مراد کیا ہے, یہ نہیں نہ بتا سکے. یہ ان کا قصور ہے. باقی جو ڈینائل آف گاڈ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے 11 شادیاں کیوں کی. نہیں, نبی الاسلام دنیا میں جب نہیں تھے نا اس وہ بھی خدا تھا. خدا اپنی قدرتوں سے اتنا نمایاں ہے کہ نہ تو کسی پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت ہے, پیغمبر کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق چلنے کے لیے. خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اب آجائیں وہ دعا کا کانسیپٹ. دعا کا کانسیپٹ یہ ہے, جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 طرح سے اس کی قبولیت ہوتی ہے, یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دیا جائے گا, یا کوئی تکلیف ٹال جائے گی, اور اگر یہ دوسری صورت بھی نہ ہوئی تو تیسری ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جائے گی, اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تینوں کیٹیگریز میں ایک جگہ جا کے فال کرتی ہے پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے یا رسول اللہ. تو نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور دوسرا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے, کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے.
اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں, میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. ہاں ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا میں نے 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بریلوی فرقے میں موت دینا, تو شکر الحمدللہ نہیں قبول ہوئی کہ میں فرقہ واریت سے بچ گیا, فرقوں کو میں نے طلاق دے دی, بلکہ فرقوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. خیر یہ تو بریلوی تو کہیں گے شاید بریلوی مر جاتا, یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی, لیکن نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ کئی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے, لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی امریکہ میں کوئی ڈیل ہے, سپوز پاکستان سے یا انڈیا سے وہ جانا چاہتا ہے, صبح اس کی میٹنگ ہے, رات کے وقت اس کی فلائٹ ہے, اور وہ فلائٹ اس کی مس ہو جاتی ہے, وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ پہنچتا ہے, اور اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو جہاز اڑ چکا, تو کہے گا یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے, اتنا بڑا بزنس مجھے ملنے والا تھا. لیکن وہی شخص اسی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد اسے ٹیکسٹ میسج ملتا ہے یا خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ وہ جو فلائٹ ابھی امریکہ کے لیے یا یو کے لیے اڑی تھی وہ تو کریش کر گیا ہے. تو وہ کہے گا میری سب سے بہترین زندگی کی خبر یہ تھی جو میں نے ایئرپورٹ پہ سنی تھی کہ وہ جہاز اڑ گیا. یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے بدترین خبر تھی, تھوڑی دیر بعد وہ بہترین بن گئی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ماضی میں دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے خواہش کی ہوں گی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا, اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی مرضی. پھر دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. ہمارے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ایبسولوٹلی دنیا کو دیکھیں تو یہ نظام ظلم کے اوپر ہے, کیونکہ یہاں تو مظلومین قتل ہو جاتے ہیں. ایک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے, ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ظلم کیا. دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو دنیا میں آپ کئی اعتراضات کریں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جی, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی, فلاں کا کیا قصور تھا. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو دنیا اللہ نے قانون ابتلا پہ یعنی ٹیسٹ کے اوپر بنائی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے گا, کسی سے لے کے. یار ان چیزوں کے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں کسی سیکولر کا یا ایتھیسٹ کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ کوئی ایتھیسٹ کہے کہ عدل تو یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ عورت گزرے اور اگلی دفعہ مرد. تو کر کے دیکھ لو پھر. بھائی ہم اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے, یہ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جو کوشچن ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. آپ خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں. ونس خدا ہے نا پھر ول آف گاڈ چلے گی, کیونکہ اس کی کریشن ہے. یعنی یہ جن لوگوں نے مائک بنایا ہے, اب میں کہوں یہ ادھر نہیں ادھر ہوتا تو بھائی میں خود بنا لوں نا, یا میں اپنی کوئی کمپنی لانچ کر دوں, یا میں ان پیمنٹ پہ اپنی مرضی کا بنوا لوں. میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا اتھینٹک قسم کا ماڈل لے, میں اس میں بھی غلطی نکال دوں گا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کئی چیزیں تو پریکٹیکلی انہوں نے مان لی ہے. اولمپکس میں کیا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہوتا ہے؟ ہاں, تو وہاں ایکویلٹی ان کو یاد نہیں آتی. یعنی انہوں نے خود مان لیا کہ یار مرد و عورت اس طریقے سے تو برابر نہیں ہے. تو یہی بات جب اسلام کرتا ہے کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں, ایکویلٹی نہیں کر رہا. بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی ڈومین میں ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں, بلکہ ماں کا درجہ تو باپ سے بھی 4 گنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے. یہ تو مردوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے رائٹس کم ہے, لیکن مرد نہیں پروٹیسٹ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو بہتر تھا وہ رکھا, ہم اس کے اوپر راضی ہیں. صحیح. آپ نے دعا کے قبول نہ ہونے والا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی بھی آپ نے دیکھی ہوگی ظاہر کوئی؟ ہاں جی, میں نے تو ہمیشہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو فرقے ہیں اور بزرگ جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ان کی موت میرے ہاتھ سے لکھنا. تو میں نے الحمدللہ وہ دیکھ لی. صحیح. بلکہ اب تو برچیاں ہو رہی ہیں ان کی. صحیح ہو گئی. سر یہ آگے سوسائٹی میں بہت بڑا ایشو ہے کو ایجوکیشن کا. سوسائٹی میں ظاہر ہے جو چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, خاندانوں کے اندر بھی, آفیسز میں بھی, وہ بھی. تو کیا اس کے اندر کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے؟ اور یہ آفیسز میں, گھروں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کے لیے کیا رہنا؟ یہ مشکل کام ہے جی. میرا خیال ہے کہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے نا, ایسا ہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے. اسلام کی 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید کہ آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے, ایک خدا کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. اور دوسرا سیکس ڈسپلن. یہ سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے
فرائڈ نے تو بھی آگے بات کی ہے نا, اسلام تو یہ بات کر رہا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہیں جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں, ان میں پہلے نمبر پہ عورتوں کو ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے ڈسپلن یہی ہونا چاہیے تھا جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس میں اسٹیپ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کو چونکہ اٹریکٹفل بنایا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینے کو بھی ایک اضافی کپڑے سے ڈھانپیں گی اور اپنے سر کو بھی اور چہرے کا بھی نقاب کریں گی. جلباب ہے, اس کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. اور اگر کسی کو چہرے کا نقاب کرنے میں مسئلہ ہے وہ میڈیکل ماسک یوز کر لے. ظاہر ہے یہ عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے, یہ اس کی عزت ہے. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. یہ اللہ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے کہ تم اتنی اٹریکٹیو ہو کہ تمہاری ڈگنیٹی اس کے اندر ہے, کیونکہ مرد تو اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے, تم اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو قانون تو میجارٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سیکس ڈسپلن تو پھر اس طریقے سے ہے, اس میں تو کوئی ایجوکیشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے ملکوں کی اکانومیز کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے حکمرانوں کی پرائورٹیز کا بھی مسئلہ ہے. میڈیکل کالجز بھی آپ کو اکا دکا ہی نظر آئیں گے جن میں صرف عورتوں کی تعلیم ہے, ادروائز تو یہ مکس والا معاملہ ہے. تو اب جب تک کوئی یونیورسٹیز کا بندوبست نہیں ہوتا اس طرح کی, اس وقت تک پھر یہ ہے کہ نگاہوں کا پردہ کیا جائے. اور نگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ یعنی وہ مٹکا نہیں آنکھوں میں ہونا چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. وہ اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو میں غامدی صاحب کے کئی بار پروگرام دیکھتا ہوں تو ان کی نظروں میں جو شرم و حیا ہے وہ تو رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی والے مولویوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ڈگنیٹی ہے اس بندے کے اندر بات کرتے ہوئے, کس طرح نظریں جھکا کے وہ بندہ بات کرتا ہے. تو اس طرح کا پردہ ہوگا پھر, اور پھر علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں نا کسی جگہ, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہاں کمبائنڈ ایک کلاس والا معاملہ ہے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ جب کی تو ہمارے کلاس میں بھی فیمیلز پڑھتی تھی, لیکن وہ آخری بینچ پہ ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ آڈیٹوریم سٹائل کا بنا ہوا ہے, تو کبھی ہمیں فیل بھی نہیں ہوا تھا, اس طرح کا انٹریکشن تو نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی اسی جگہ پہ پڑھ رہی تھی, جس نے بچنا ہے اس نے خود بچنا ہے. تو معاملات چل رہے تھے. تو فی الوقت جب تک کوئی اس طریقے سے الٹرنیٹیو معاملہ نہیں آتا تو تھوڑا سا ڈسپلن وہ والا کر لیا جائے کہ اس میں یعنی جو انٹریکشن ہے کہ کوئی معاملات آگے چلائے, اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ٹیچرز بھی بہت انوالو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی میں نے یعنی مذہبی ٹیچرز دیکھے ہیں, وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے میں اپنے کمروں میں بلاتے ہیں اور پھر بعد میں کئی چیزیں نکلتی ہیں. تو اس میں اس امام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں, جس نے بچنا ہے وہ خود ہی بچنا ہے. حکومتی لیول تو بالکل مجبوریاں ہیں کہ اسپیس کی کمی ہے, لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جان بوجھ کے بھی ایسا کرتی ہیں ایڈمیشن میں انکریز کرنے کے لیے. اور جب بہت سے لوگوں نے دوسرا انیشیٹو لیا کہ ہم صرف ایک جنس کو جو ہے وہ کیمپس بنائیں گے, تو ان کے ایڈمیشن اس طرح سے کہ نہیں ہوئے اگلے سیمسٹر میں ختم کر دیں. تو جن کے پاس چوائس ہے اور اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے, پیسے بھی ہیں, ان کو بھی. لیکن میرے سامنے تو اس سے اپوزٹ مثال بھی موجود ہے. آپ جہلم میں جو اے پی سی ہے, آرمی پبلک کالج, پہلے وہ میلز اور فیمیلز کا اکٹھا تھا, انہوں نے لادہ کیا ہے, ان کی تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ بڑے سیٹسفائی ہیں. میری اپنی بچی بھی وہیں پہ پڑھتی ہے کہ وہ بالکل علیحدہ سلسلہ اور بڑی اچھی تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سوچنے کا صرف زاویہ ہے. باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں, تو وہ پھر یہی کچھ ہی کرواتے ہیں, وہاں سے پڑھ لکھ کے کوئی نہیں نکلتا, وہ یہی کچھ ہی کر کے نکلتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر جو مین انٹیلیجنسی ہے وہ جو سرکاری یونیورسٹی سے بےچارے محنتیں کر کے لوگ ہاسٹلوں میں ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی فیسیں دے کے, وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی آپ کے جو سیاست کی بنیاد کے اوپر وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے وہ تو ایکسیپشنل ہے. جو مین ریڈ کی ہڈی ہے وہ تو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہی ہے آپ کی. ہم نے صبح یہاں پہ درس قرآن بھی آپ کا سنا, تو یہاں پہ خاتون کا بھی نظر بھی نہیں آئی, اور انٹرویوز بھی شاید اوائڈ کرتے ہیں خواتین کرنے کے لیے. اس وجہ پالیسی آپ کی سوچے سمجھیے ویسے ہی آپ اوائڈ کرتے ہیں. درس قرآن ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو خواتین اپنے گھر میں دیکھ لیتی ہیں. یہاں ان کو مینج کرنے کے لیے پھر ہمیں علیحدہ سے جگہ چاہیے, پھر آپ کو پتہ ہے سیکورٹی ایشوز, اور جب سے کیمرے کا فتنہ آیا تو اس کے بعد تو میں خواتین کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بھی نہ کریں, اور کسی ایسی مسجد میں جمعے کی نماز بھی نہ پڑھیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر جہاں عورتیں, مطلب یہ کہ جگہ آپ کے پاس ہو بھی اور تب بھی نہیں کریں گے یہ آپ. ہاں نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ جو آزمائشیں جڑی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی ہیں. دیکھیں میں اپنی یا اپنے کوئی 2-4 ٹیم ممبرس کی گارنٹی تو دے سکتا ہوں. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جب اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں تو ہم اس دعوت کو بدنام تو نہیں کرنا چاہتے کہ اتنا بڑا رسک لیں کہ اس طرح کے معاملات تو لوگ کر رہے ہیں. الہدا انٹرنیشنل بڑے اچھے طریقے سے, وہاں پہ کوئی مرد نہیں جا سکتا. دیکھیں میرے اس طریقے سے کام ہوتا ہے. الہدا انٹرنیشنل میں کوئی مرد نہیں انٹر ہو سکتا.
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کمزوریاں باقی جڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر فیمیلز نے کوئی اس طرح کی کہیں ٹیچنگ ڈائریکٹلی لینی ہے تو الوداع انٹرنیشنل موجود ہے, باقی ہماری ویڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت ساری خواتین اینکرز آپ کو انٹرویو کرنا چاہتی ہیں, پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ اگر انہوں نے کرنی ہے وہ اپنے کوشچنز بھیج دیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کوشچنز رکھنا چاہتی ہیں نا, اپنے کوشچن کسی میل اینکر کے تھرو بھیج دیں, ہم ان کو جواب دے دیں گے. اور میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہر ویک 1 سے 1.5 گھنٹہ لائیو سسٹرز کے کوشچنز کے آنسر دیتا ہوں. وہ چیٹ باکس میں آ کے ٹائپ کرتی ہیں اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں. لیکن یہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن والا معاملہ ہے نا, اس میں پھر ایسی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس دور کے اندر اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر لوگ کلپ کاٹیں پھر اس کی میمز بنائیں تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, مجھے اب یہ تصویر اور ویڈیو کے فتنے کے بعد سمجھ آئیے کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی پیغمبر آتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی ہماری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو چڑھتی ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑتے ہیں, حالانکہ میرے کہنے پہ نہیں, ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایفیلیشن ہے. اور یہ جذباتی ڈاکٹرین انہوں نے سکھائی ہوئی ہے, ہم نے نہیں. ہمارے تو پھر بھی اسٹوڈنٹس علمی اختلاف کرتے ہیں, ان کے لوگ تو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مساجد کے اندر. ہمارے کئی اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں جی, شہید ہوئے ہیں 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ تو چھوڑ دیں. عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, جنہوں نے اس کو گارڈ کو کہا تھا کہ یار سنتیں مطلب تم نہ بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے فیس بک کے اوپر میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ایبٹ آباد میں ایک لڑکا جو 14-15 سال کا تھا, اس نے کہا بھائی 8 تراویح سنت ہے, 20 پڑھنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے, لیکن نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے بچوں نے مار دیا. تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. یہ جذباتی رویے ان لوگوں کے پروڈیوس کیے ہیں. تو آج کے دور میں نبی الاسلام اگر ہوں تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کیا ہو. اور پھر کیا نبی الاسلام دنیا میں آئے تو آپ عورتوں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے کیا ویڈیو میں یہ معاملات کریں گے؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. نبی الاسلام کے پاس بھی جب عورتیں آتی تھیں, ایک تو آپ امت کے روحانی باپ, پلس عورتیں حجاب میں آتی تھی, وہ نبی الاسلام کو اس اعتبار سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو اسپیسیفکلی عورتوں کے مسائل تھے وہ نبی الاسلام نہیں بتاتے تھے, وہ امہات المومنین کے پاس بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس جا کے اندر جا کے وہ گفتگو کرتی تھی. مسجد نبوی شریف میں کبھی بھی اس طرح کی لیگیسی آگے نہیں چلی کہ کوئی ایک مرد بیٹھ جائے اور عورتوں کے مسائل بتائے. نبی الاسلام کے بعد آپ کی امہات نے سکھایا, اور اس کے بعد تابعیات جو عورتیں تھیں وہی دین سکھاتی تھی. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی لوگوں کو, عورتوں کو دینی مسائل نہیں سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسلام میں یہ سیکس ڈسپلن کی وجہ سے کیا گیا, کیونکہ پھر اس سے, اور اس کی پریکٹیکل آپ مثال دیکھ لیں, پہلے شاگردیاں ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد چاچیاں بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی, اور وہ پھر آپ دیکھ لیں وہ کس طرح, وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا ایک رشتہ ہے احترام کا, اس کو احترام کا رشتہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جب معاملات ہیں, جب آگے چلتے ہیں تو لوگ پھر دین بدنام ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی دیکھو جی یہ عورتوں کو اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کو یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ چیز نکلتی ہے نا, اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے, پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اور بعض اوقات نہ بھی ہو تب بھی لوگ سکینڈل بنا لیتے ہیں. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ میں نے 3 چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے, عورت, شہرت اور دولت. شہرت تو ماشاءاللہ کافی ہو رہی ہے. دولت تو ہم چندہ نہیں کسی سے لیتے, اپنی جیب سے کھلاتے. شہرت, اگر آپ شہرت وہ والی کہتے ہیں نا, یعنی میں پریکٹیکلی کسی کے سامنے آ کے میں یعنی اس کو انجوائے نہیں کرتا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں فزیکلی سامنے آؤں, جس کے لیے علماء ترس رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایسے ایسے ہاتھ لاتے ہیں اور بڑا اس کو, میں یعنی ایک کسپرسی کی زندگی گزار رہا ہوں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا, جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. اور تیسرا یہ والا عورت والا فتنہ کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری دعوت کے اوپر بلیم لگائیں, اور پھر میں کلیریفیکیشن دیتا پھروں, پھر یہی ہونا ہے, وہی آپ کے جو چند جو ایسے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ چیزیں چھوڑنا شروع کر دیں گے. نہیں اب میں وہ بھی نہیں لفظ بولتا نا, کیونکہ اس میں پینٹ شرٹ والے تو شاید اتنے نہ ہوں, کیونکہ وہ خود مطلب کئی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. جو داڑھی پگڑیوں والے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات بنانا شروع کر دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ اس کی پریکٹیکل مثال طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. یعنی طارق جمیل صاحب 8 سے 10 سال پہلے کیا تھے اور اس وقت لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہے. اس کے پیچھے ایک یہی چیز ہے کہ ان سے کچھ چیزیں اپنی شرافت کی وجہ سے, بھلے آپ اس کو بے وقوفی کہہ لیں, مس ہینڈل ہوئی,
آپ کو پتا ہے وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہ ایسے فلائنگ کیسنگ کر رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر یہ آپ نے, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کو یہ کہتے ہیں. ہاں اچھا, اب اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیا کیوں؟ آپ انٹریکشن ہوا, اور آپ اس طرح کی چیزیں جب ایک مذہبی پیشوا سے ہوتی ہیں نا, پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے یار مذہب آپ کا, ایک طرف سیکس ڈسپلن کی بات کرتا ہے, دوسری طرف یہ کر رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ خطرات جڑے ہوئے ہیں. سر ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے شادی کرنا, نکاح کرنا اخلاقی طور پہ درست سمجھتے ہیں آپ اس کو یا غلط ہے؟ اخلاقاً مطلب وہ اس کو یعنی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کے ساتھ اس نے معاملات چلائے, اخلاقاً تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. شرعی طور پہ تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے جی, اوائڈ کرنا چاہیے آخری درجے میں, تاکہ یہ ایک تقدس والا معاملہ رہے. یہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگ پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا کریں. ٹھیک ہے, کہیں پہ یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں, کہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ماؤں کو بھگا کے لے جاتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, آپ میڈیا کے اندر دیکھیں کس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہ پھر معاملات بڑے اس میں آگے. سیکس ڈسپلن ہے جو اسلام کا جی, ہاں اس میں احتیاط ہے, اور اس میں احتیاط عورتوں کی بھی ہے. عورتوں کو بھی مردوں میں جا کے کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل, اس کی کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ عورتیں جا کے مردوں کو جا کے درس دیں گی, یا مرد جو ہے وہ عورتوں کے درس سننے کے لیے جائیں گے اور مثالیں دیں گے اما عائشہ کی. تو اما عائشہ تو امت کی ماں ہے, دوسرا ان کے پاس تو وہ نالج ہے جو کسی اور نے ڈلیور نہیں کرنا. اس وقت دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کے پاس ایسا نالج ہے جو اس سے بہتر فارم میں دوسرے لوگوں نے ڈلیور نہ کیا ہو, کہ مردوں نے جا کے انہی کی آواز میں سننا ہے. جبکہ قرآن میں امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں بھی سورۃ الاحزاب میں, سورہ نور میں دیکھیں کیا ڈسپلن آیا کہ تم نے گفتگو ایسے لچھے دار انداز میں نہیں کرنی کہ پردے میں بھی کوئی بات کرنے آپ سے آیا ہے, کوئی چیز مانگنے آیا ہے, اس کے دل کا روگ کوئی رزلٹ نکالے. یعنی ماں کے کیس میں, یعنی ایک آنری طور پہ ماں تو ہے نا, اللہ طرف بارہ ہے کہ ماں نے بھی لچھے دار انداز سے گفتگو نہیں کرنی. اب یہ جو عورتیں جس انداز میں درس دے رہی ہوتی ہیں, مرد کے لیے ان کی آواز کا اٹریکٹیو ہونا, پھر وہ بولنا بھی ایسے انداز میں, تو ایسی عورتوں کو تو مردوں میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ درس دیتی پھریں, وہ صرف عورتوں میں درس دیں. جی درست ہے. بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. لاسٹ کچھ کوشچن رہ گئے. آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن کا اظہار کیا کہ یہاں پہ آپ بڑی ایک محسوس لائف گزار رہے ہیں, تو آپ کا اسٹریٹجی ملک میں رہنے کی ہے مستقل, یا آپ دوسرے جیسا غامدی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا آپ کی طرح کی مشکلات پیدا ہوئی, لیکن وہ چلے گئے, آج وہ بہتر ماحول کے اندر یہ کام انجام دے رہے ہیں, تو آپ یہیں رہنا پریفر کریں گے, آپ بھی چلے جائیں گے؟ دیکھیں غامدی صاحب کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ان کو خطرہ مولویوں سے زیادہ طالبان سے تھا, جو انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بات کی, اور اس دوران کئی علماء بھی شہید ہوئے, دیوبند, بریلوی, کئی علماء شہید ہوئے ہیں ان فتووں کی وجہ سے. غامدی صاحب بھی انڈر تھریٹ تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے. وہ مولویوں کے شر سے نہیں گئے, مولویوں والا فیکٹر بعد میں ایڈ ہوا ہے. وہ زیادہ ظاہر ہے کہ مولوی تو دیکھیں آپ کو ونریبل کریں گے, کسی اپنے بچے کو آپ پہ نہیں چڑھائیں گے, کیونکہ اس بچے کا تو انہیں مستقبل بنانا ہے, لوگوں کے بچوں کو ابھاریں گے. لیکن جو طالبان, جو ٹی ٹی پی یا اس طرح کی جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں, ان کے پاس تو ورک فورس موجود ہے چڑھانے کے لیے اوپر. تو بیسیکلی ان کا اختلاف اس وقت, اور اس وقت وہ بڑے اسٹرانگ تھے, اب وہ کافی ویک ہو چکے ہیں. غامدی صاحب اگر آپ ملک میں آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر پبلک گیدرنگز میں وہ اس طریقے سے نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ مولویوں نے ایک ان کے بارے میں مشہور کر دیا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو پبلک میں رہنے والا بندہ ہوں, مجھے ہزاروں لوگ یہاں کے ملتے ہیں, ہر سنڈے کو 400-500 بندے آتے ہیں, پچھلے 15 سال سے آ رہے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو دلیری دی ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے, انہی کو چندہ دینا ہے, انہی کی مساجد میں جانا ہے, سسٹم سے الگ نہیں ہونا, فرقہ واریت نہیں کرنی, ان کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور میں خود باہر جا کے بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی تم تو باہر بیٹھے ہو نا, ہمیں پتہ ہے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ آپ نے ونریبل نہیں ہونا, آپ لوگ لوگوں کو قرآن و حدیث پیش کیا کریں, جو بندہ سمجھے اس کو ویڈیو شیئر کریں, خود ویڈیو بنا کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ میں جو تکلیف کاٹ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کیمرے میں آئیں اور پھر ان کو اسی طریقے سے لائف گزارنی پڑے, الا یہ کہ جو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کر لے. کیونکہ 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے, 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس نہیں بجھتی اور نہ پیٹ کی بھوک مرتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز مینیج کرنے ہوں گے. میں نے سب کچھ اپنا مینیج کیا ہے ایک پریکٹیکل انداز کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس یعنی فیلڈ میں اس لیول کے اوپر گیا ہوں. تو باقی لوگ تو صرف یہ کریں, میں توپ کے منہ کے آگے میں آیا ہوں. کسی قسم میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, خوشی غمی آنا جانا کہیں پہ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز, یعنی خوشی غمی کیا, خوشی غمی میں لوگوں کو فون پہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, اور وہ بھی اس کے اوپر خوش ہیں. دیکھیں ہر بندے نے اس طرح کی لائف
کا مجھ سے گلا تو نہیں کرنا. انہیں پتا ہے میں ایک بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. جب کوئی بڑی کاز کے لیے کام کرتا ہے, آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اپنی نوکریوں کے اوپر, آرمی چیف ہوں, DGISI ہوں, تو وہ بھی بیچارے اس طریقے سے پبلک گیدرنگز میں تو نہیں جا سکتے, وہ اپنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتا ہے ان کی لائف کو تھریٹ ہے. تو میری لیگیسی تو نبی الاسلام کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, ایک بڑی کاز کے لیے ہے, وہ 3 سال کے لیے نہیں ہے, اور نہ وہ صرف 25 کروڑ عوام کے لیے ہے, بلکہ وہ تو پوری امت کے لیول کی ہے. تو میں اس طرح کی قربانی دیتا ہوں. اور باقی یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا خوشی غمی والے, وہ جہاں میرا جانا ضروری ہوتا ہے میں انڈکلیئر چلا جاتا ہوں. میں نے اپنے قریبی لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, نکاح بھی پڑھائے ہیں, اور کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھاتا رہا ہوں. لیکن ظاہر مسجد نہیں, وہ کسی کی مسجد میں, طارق جمیل صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھایا, 2 دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھایا. تو لیکن عموماً میں یعنی ایک پیسو موڈ میں ہی رہتا ہوں اس حوالے سے. لاسٹ سوال تھوڑا سا پرسنل سوال ہے, آپ آخری بار روئے کب تھے؟ میں تو روزانہ ہی روتا ہوں یار, ظاہر ہے. اس کو آپ کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پرسنل کسی شوق کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں زندگی میں؟ روحانیت کے اعتبار سے, شوق کے اعتبار سے؟ روحانیت کے اعتبار سے تو یعنی تو انسان کو روزانہ ہی رونا چاہیے. ہاں, باقی جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کو ایک سوشل اپنی زندگی کے اندر غم پہنچتا ہے, وہ میری زندگی میں سب سے بڑا جو غم آخری تھا وہ ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے ساجد بٹ صاحب, ان کی ڈیتھ تھی. وہ آلموسٹ 1 سال ہو چکا ہے. وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی بہت زیادہ. اس کے علاوہ بھی آپ سائیکولوجیکل ظاہر سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ڈپریشن وغیرہ شکار خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہمت دیتا ہے, اور میں کبھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. تسلی سے اپنا ٹائم لیتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ آسٹریلیا نے 434 رن بنا دیے, کوئی مسئلہ نہیں, چیز ہو جائیں گے. ایک میکسویل آ کے افغانستان سے میچ چھین کے لے جاتا ہے. تو دیکھیں میں نے ایک پورا ہفتہ انتظار کیا, اور یہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی جن لوگوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ اکیڈمی میں گزرنے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, وہ ویڈیوز میں خود ہی ایکسپوز ہو گئے کہ ان کو تو بلا رہے تھے, وہ خود ہی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ دنگا کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے سارا کچھ خود ہی کر لیا جا کے, وہ خود ہی بس وہ ان سے اس وقت ان کو پتا نہیں تھا نا کہ اب کیمرے کی آنکھ ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے. اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے خود چڑھائی, پہلے ریئل ٹائم چڑھائی کہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دے رہے, بعد میں جب اوریجنل ویڈیو آئی کہ وہ تو منتیں مارے کہ بھائی اوپر آ کے بیٹھے, تو اس کے بعد پھر میمز بن رہی ہیں. تو میں تسلی سے اپنا وقت لیتا ہوں, اس کے بعد اپنی ورکنگ کرنے کے بعد علمی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. آپ دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم نیچے سے آ کے ان بیٹن انڈیا کو ہرا گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یعنی میں نے, میری دعائیں اور میری جو ایک دلی خواہش تھی وہ تو تھی کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتے. مجھے سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے پہ خوشی ہوتی ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر انڈیا, بنگلہ دیش یا سری لنکا میں سے کوئی جیت جائے. اچھا, وہ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا, تو اب میں نے کہا میری ہمدردی تو انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن یہ جو آسٹریلیا آ گیا نا, یہ مجھے خطرہ لگتا ہے کیونکہ وہ فرق بہت کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں انہوں نے کیسی ورکنگ کی ہے, بالکل سنگل ہینڈلڈلی اپنے معاملات کو لے کے چلے. تو میں بھی پوری ورکنگ کرتا ہوں. انجینئر ہونا جی, انجینئر میں اور نان انجینئر میں, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کے ساتھ, پریکٹیکل سائنس ہے انجینئرنگ. تو میں اپنی پوری ورکنگ کرتا ہوں اور اس کو میں اس میں امپلیمنٹ کر کے اپنا ٹائم لیتا ہوں, اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. الحمدللہ. آپ نے ذکر کیا تو نے ورلڈ کپ دیکھا, آپ نے میچز وغیرہ تھوڑے فالو کیے؟ ہاں, کچھ میں نے دیکھے. میں اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ یعنی, اور وہ بھی پورے نہیں, یعنی میں اینڈ پہ جھلکیاں دیکھ لیتا ہوں. وہ جھلکیاں دیکھ لی کبھی, یا کبھی کسی سے وہ خبروں میں رات کو سن لیا خبریں, اور ٹاک شوز تو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور سر میمز بھی دیکھتا ہے, میمز بہت بن رہی ہے آپ کے اوپر. ہاں, پہلے تو میں اتنا یعنی میمز کو لائک نہیں کرتا تھا, لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ دعوت کا بہت اچھا ذریعہ ہے میمز. اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ جو میمز بنا رہے ہیں اس میں کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی. اکا دکا سے مس ہینڈلنگ ہوئی, میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ والا کوئی گالی والا ایلیمنٹ نہیں ڈالنا, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں ڈالنی. میمز وہ چیز ہے کہ جو آپ اس بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی اپنی لائف میں انجوائے کرے گا, کوئی نہ کچھ اس سے لرن کرے گا. تو آپ دیکھیں یار, یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے کہ لوگ جنت مرزا کو نہیں سن رہے, انجینئر مدنی مرزا کو سن رہے ہیں. یعنی آج وہ جو ساحل ادیم بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آج سوشل دنیا میں سیلیبریٹیز کوئی ایکٹر نہیں ہے, کوئی پلیئر نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے.
بالکل ایسے ہے. اپنی کون سی میم فیوریٹ تھی جو آپ نے اپنے بارے میں سنی؟ یاد ہے اس کو کہ آپ بہت ہنسے ہو؟ بہت ساری آپ نے دیکھی. میں نے تو خیر میں تو آلموسٹ ساری مجھے جو پسند ہے. ابھی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا چینل ہے لو سامبو کے نام سے, وہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا لو سامبو یعنی یہ لو اب میرے دلائے. اس نے اس کو لے کے تو اس میں سے میمز بنائی ہیں, بڑی اچھی انہوں نے میمز بنائی ہوئی ہیں. آلموسٹ ساری میمز اس چینل کے اوپر اب جو اپلوڈڈ ہے میں ایک سے ایک بڑھ کے انجوائے کرتا ہوں, بڑی اچھی میمز ہے. جناب محمد علی مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں جتنے لوگوں نے ڈرایا دھمکایا تھا, ہمیں بہت ایسی کوئی چیز یہاں پہ محسوس نہیں. بہت اچھے انداز میں آپ کی ٹیم نے بھی مینج کیا اور آپ نے بھی بڑے اس سے جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ. لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, آؤٹ آف کانٹیکٹ شارٹ کلپ بالکل نہ کاٹیے گا, یہ فتنے کا باعث بنتے ہیں. پوری بات سنیں, پوری پوڈ کاسٹ یوٹیوب کی آئے گی. شارٹ کلپ بنے بھی تو ٹائٹل کے ساتھ الگ ڈال دیں گے آپ کی اجازت, ہاں ڈال دیں, لیکن یہ کہ آؤٹ آف دا